This program presented by Fortune Basmati Rice. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम राज़ ज़िंदगी डॉक्टर शगुफ्ता यास्मीन के साथ। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं और तमाम तर मौज़ूआत ऐसे होते हैं जैसे वो हमारी ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। और हम इस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम की कामयाबी भी और डॉक्टर साहिबा की मेहनत भी कि ख़ुद अपने आप को उस जगह पर पाते हैं कि हाँ, शायद ये हमारे साथ ही हो रहा है। और इसी वजह से जिस तरह से आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, एक तरह से ये तहज़ीब टीवी का मकबूल तरीन प्रोग्राम भी बन चुका है और इससे हमारी हौसला अफजाई भी होती है। क्यों डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल हरीफ साहब, मौज़ूआत मुंतखब करते हुए मेरे जहन में अजीब शशोपंज और मुख्तलिफ़ तरह की कैफियत होती हैं कि इन मौज़ूआत को किस तरह हम आम इंसान की ज़िंदगी के सरोकार से जोड़ें। इसमें ऐसा महसूस हो कि इसमें ज़ात भी है, कायनात भी है, हमारी भी और आपकी भी बात है। तो ये जो बेसुकूनी क्यों, आप ये देखिए कि आज की असरी ज़िंदगी यानी अहद हाज़िर में हम देखते हैं नाज़रीन कि हर इंसान किसी न किसी बेसुकूनी का शिकार है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, कि हमने इंसान को मशक्क़त में पैदा किया है। आप उसकी तख्लीक़ से लेकर के उसकी वफ़ात तक के पूरे दौरानिए पर नज़र डालिए, जी जी, कहीं भी आसानी नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देते हुए किन किन मुसीबतों और किन किन मशक्क़तों का सामना करती है, ये वो माँ का हौसला जानता है। या फिर वो नौज़ायदा तख्लीक़ जो दुनिया में आती है, जी जी, कि अल्लाह ताला ने, आप ये देखिए कि इंसान को कितनी बेबज़ात चीज़ से पैदा किया, फिर उसको जो है वो जमे हुए खून में तब्दील किया, एक मुज़ग़ा, फिर उसे लोथड़ा बनाया, लोथड़े के बाद फिर उसमें हड्डियाँ डाली, फिर उसे गोश्त पोस्त का लिबास पहनाया, और उसके बाद फिर वो 9 महीने के बाद जब वो दुनिया में आता है तो उसे खुद नहीं महसूस होता कि वो माँ के पेट में 3 अंधेरों में जी जी, वो किन किन मराहिल से गुजरा है, कितनी मुशक्क़त है जिसका सामना उसने किया और कितनी मुशक्क़त है जिसका सामना उसकी माँ ने किया। लेकिन कहते हैं कि हर मुश्किल के साथ आसानी है और हर आसानी के साथ मुश्किल है। तो रंज इंसान की ज़िंदगी में है, तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में है, लेकिन जब इंसान इस रंज को बर्दाश्त करने का आदी हो जाता है तो फिर हम देखते हैं कि उसे फिर ये तकलीफ़ें नहीं महसूस होती हैं, फिर ये आसानियों में तब्दील हो जाती हैं। जी जी, वो गालिब का एक शेर है ना कि रंज से खुगर हुआ इंसान जी तो मिट जाता है रंज, जी जी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। तो अल्लाह ताला ने इंसान को तकलीफ़ में ज़रूर पैदा किया है, लेकिन ये सिर्फ इंसान की ज़ात के साथ वाबस्ता नहीं है। ये आप देखें, आप सोलर सिस्टम लें, निज़ाम शमसी लें, कायनात में देखें, हर जगह एक बीज है, वो बरगो बार लाने तक, एक पेड़ बनने तक किस किस मरहले से गुजरता है। जी, बारिश का एक कतरा, कहते हैं कि जब ये समंदर में एक सीपी के अंदर जाता है, मोती तक क्या गुजरती है कतरे पर, लालो गोहर होने तक। तो रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, गालिब का शेर है जी जी, कि रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को गर्दिश में रखा है, और ये जो गर्दिश है, ये हरकत है, ये दरअसल ज़िंदगी से इबारत है। जी, सुकून मौत की अलामत है, ठहर जाने की अलामत है, और जो चीज़ ठहर जाती है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है। निज़ाम शमसी को देखिए, सूरज चाँद सितारों को देखिए, हर शय पुकार पुकार कर कहती है कि हरकत में बरकत है। तो जो चीज़ हरकत में रहती है वो ताज़ा रहती है, वो सरसब्ज़ो शादाब रहती है, और उसमें ज़िंदगी बाकी रहती है। लेकिन आप जिस बेसुकूनी की बात कर रहे हैं, या हमारा जो आज का उन्वान है, तो उसमें यही है ना कि आज आप देखिए कि सीने में जलन, शहरियार का बहुत खूबसूरत शेर है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, आज इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये परेशानी, ये बेसुकूनी, ये दरअसल एक वो सुकून है जो हरकत व अमल की शक्ल में है, और एक वो सुकून है जो इंसान की तबीयतों में है। ये बेसुकूनी वो है जो इंसान की खुद साख्ता बेसुकूनी है। अल्लाह ने इंसान को फितरी तौर पर बेसुकून पैदा नहीं किया था।
آپ یہ دیکھیے کہ انسان کی طبیعت کے اندر بھی جو سکون ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا تھا؟ معلومات تھا نہیں. پھر ان کی زندگی میں کیا تھا؟ جاہ و حشمت تھی. وہ سکون تھا جو آج ہماری زندگیوں سے ندارد ہے. سکون، وہ سکون تھا ان کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ پر. یہ بھی سکونی ہماری پیدا کرتا ہے، یہ حل من مزید کی پیدا کرتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جنگ قادسیہ سے جب مال غنیمت آیا، جنگ قادسیہ جو ایرانیوں کے ساتھ ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس میں وہ ان کا جو قیمتی قالین تھا وہ بھی تھا، اور بے حساب کسریٰ کے کنگن تھے، اور نہ جانے کتنا مال و متاع تھا. تو جب یہ جو تمام سامان مال غنیمت آیا مسجد نبوی میں حضرت عمر فاروق کے سامنے، تو حضرت عمر فاروق رونے لگے. وہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی موجود تھے. کہنے لگے امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں. کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. مجھے ڈر ہے کہ اس مال کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی، تم میں باہمی بغض اور عداوت آ جائے گا، تم ایک دوسرے سے دشمنی رکھنے لوگو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت پر یہ واقعات منتج ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ وہی فتنہ تھا جس کا کہ ایک دروازہ کھل گیا تھا. اچھا، جیسے بھی آپ نے تمام تر چیزوں کا ذکر کیا، اور ہم اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ دور کے اندر انسان کے پاس ہر شے موجود ہے. ابھی ہم اس طبقے کی بات کریں جس پر تمام تر اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہے، نہ اسے نیند آ رہی ہے، جاگ رہا ہے، اور اس کی آسائش کا تمام تر چیزیں موجود ہیں اس کے پاس. ایسا کیوں ہے اس کے لیے؟ حل من مزید. دو باتیں ہیں. ایک تو انسان کی جو لالچ ہے، کہتے ہیں کہ انسان کو اگر سونے کے کوہ احد کے برابر بھی اگر سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، 2 پہاڑ ہیں، تو وہ تیسرے کی فکر کرے گا. اگر اس کے پاس 2 وادیاں ہوں گی تو وہ تیسرے کی فکر کرے گا. ایک تو انسان کے اندر لالچ ہے. دوسرے، انسان یہ بھول بیٹھے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے دور میں ایسا ہوگا کہ انسان یہ بھول بیٹھے گا کہ اس نے جو کمایا ہے یہ حلال سے کمایا ہے یا حرام سے کمایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لقمہ حلال اگرچہ کم ہو لیکن اس کے اندر بہت سکون ہے، اور لقمہ حرام گرچہ کہ بے حساب ہو لیکن اس کے اندر بے سکونی ہے. یہ اس حرام کے نتیجے میں بے سکونی در آتی ہے. اب ہم حلال کی طرف پہلے آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو فقراء صحابہ تھے ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عمر فاروق کی مثال، صحابہ کی تو ایک طرف ہم رکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق کپڑوں پر پیوند 17 پیوند تھے، جن میں کہ ایک لال رنگ کا بھی پیوند تھا، چمڑے کا. عید کے دن نماز کے لیے جا رہے ہیں، اتفاق سے دیکھا تو جوتی ٹوٹی ہوئی ہے. بیوی سے کہا اس میں گانٹھ لگا دو. کہا امیر المومنین اس میں اتنی گانٹھ لگ چکی ہے کہ اب مزید کی گنجائش نہیں ہے، آپ ننگے پیر نماز پڑھانے چلے جاتے ہیں. یہ خلیفہ ثانی ہے، وہ خلیفہ جس کی کہ دھاک اور دبدبے سے قیصر و کسریٰ کے ایوان لرزتے ہیں، اور وہ ننگے پاؤں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. منبر پر خطاب دیتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں اتنا نادار تھا کہ میں لوگوں کے گھر میں پانی بھر کر لا دیا کرتا تھا، وہ مجھے بدلے میں کچھ کھجوریں دے دیتے تھے جنہیں کھا کر میں پیٹ بھر لیتا تھا. تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس موقع پر اس بات کا ذکر کیا مناسبت ہے اسے؟ کہا میرے دل میں تھوڑا سا جسے کہتے ہیں عجب آ رہا تھا، غرور بھی نہیں، عجب آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے نفس کو کچل نہ دوں کہ یہ جو مجھے اس چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں یا میں خلیفہ ہوں، میں اپنی ماضی کو اس لیے یاد کر رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل کے اندر فخر اور مباحات نہ پیدا ہو. میں نے اپنے نفس کو کچل ڈالا اس سے پہلے کہ وہ ایک سانپ کی مانند پھن کاڑ کر بیٹھ جائے. تو آپ نے کہا کہ موجودہ دور میں جو امیروں کا طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ پریشان ہے. جی، سب سے زیادہ پریشان ہے. اس کی ایک تو وجہ حلال اور حرام کی تمیز کا مٹ جانا ہے کہ لقمہ حلال بے شک کم ہو لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ اس میں برکت ہوتی ہے. برکت ہوتی ہے. وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں برکت ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے آپ کے پیسوں میں فراوانی پیدا ہو جانا کہ ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں اور پھر بھی کچھ پیسہ بچ رہا ہے. لقمہ حرام کے اندر بے برکتی ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مال حرام بود سوئے حرام رفت، کہ یہ حرام کا پیسہ تھا، حرام کی طرف چلا گیا. کمایا آپ نے بے حساب لیکن وہ نہ جانے کہاں خرچ ہو گیا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
اس کی ریپیئرنگ میں خرچ ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اس کے علاج معالجے میں صرف ہو گیا، اچانک کوئی ایسی افتاد آ پڑی کہ پیسے خرچ کرنے پڑے، تو ڈھیر لے کر آئے تھے لیکن وہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ تو ایک تو یہ بے برکتی جو حرام سے آتی ہے، دوسرے انسان جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کر کے ایک مسابقت ہے، ایک مسابقت ہے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ منافست یا مسابقت کرتے تھے نیکی کے کاموں میں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ارے پڑوسی کے ہاں فلاں چیز آئی ہے، ہمارے پاس اس سے بہتر آنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے جانور کی سواری نہیں کی ہے۔ آپ نے اونٹ کی سواری کی ہے، آپ نے گھوڑے کی سواری کی ہے، آپ نے خچر جس کا نام دلدل تھا اس کی سواری کی ہے، آپ کا گھوڑا جس کا نام یافور تھا آپ نے اس کی سواری کی ہے۔ کیونکہ آپ چاہتے تو آپ کے نزدیک بہترین چیزیں موجود تھیں، آپ کے صرف ایک اشارے کی دیر تھی، لیکن آپ نے ان چیزوں کی سواری اس لیے کی کہ کل کو میری امت کے لوگ اگر ان چیزوں کی سواری کریں تو ان کے اندر اپنے بارے میں کمتری کے احساس کمتری نہ پیدا ہو، اپنے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ آج کسی کو اگر گدھے کی سواری کرنے کے لیے کہیں تو وہ فوری طور پر کہے گا کہ کچھ اور دے دیجئے، کچھ اور نہیں ہے تو گھوڑا دے دیجئے، گھوڑا نہیں ہے تو اونٹ دے دیجئے، یا کوئی بھی چیز، یا چلیے بیل گاڑی ہے، گھوڑا گاڑی ہے۔ یہ اب بتدریج جو انسانی تاریخ نے جس طرح سے تہذیب کا ارتقاء ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں پہیے کی ایجاد کے بعد کتنی تیزی سے ترقی ہوئی۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ترقی غلط تھی، لیکن اس نے انسان کے اندر عجب، نخوت، غرور، تکبر، ان تمام چیزوں کو جنم دیا۔ انسان یہ سوچنے لگا کہ آج میرے پاس اگر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل ہے، ارے نہیں، 4 پہیہ ہونے ضروری ہے، 4 ویلر ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک چھوٹی گاڑی ہے، نہیں آلٹو نہیں چاہیے بھائی، تھوڑا اور بڑی ہو جائے، i10 ہو جائے، i10 لی، ارے نہیں بھائی انڈیگو ہو جائے، نہیں بھائی اور بڑی کوئی ہو جائے، چلے بھائی ہونڈا سیوک ہو جائے، نہیں بھائی اب ہمارے حالات اور بہتر ہو گئے، پڑوسی کے پاس جو ہے وہ BMW ہے، نہیں بھائی اب تو ہمیں کہیں نہ کہیں مرسیڈیز لینی ہی پڑے گی۔ مرسیڈیز کے بعد پھر آئے گا ہوائی جہاز، آ گیا اپنے پرائیویٹ کوئی جیٹ، نہیں تو چلو بھائی راکٹ پھر لے لو۔ اب آخری انتہا یہی ہونے کو ہے کہ انسان اپنے لیے راکٹ کا انتظام کرے۔ تو یہ انسان کم تر پہ راضی نہیں ہوتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں انسان کی بنیادی ضرورت وہی ہے، 2 لقمے، تن ڈھانپنے کو کپڑا اور ایک 4 دیواری اور چھت جس میں کہ وہ زمانے کے سرد و گرم سے یا زمانے کی نظروں سے اپنے لیے ٹھکانہ بنا سکے۔ تو ضرورتیں تو اتنی ہی تھیں۔ آپ نے کبھی ایک شعر منور رانا کا ہے بہت مشہور، اور کیا اس میں زمینی سچائی اور حقیقت ہے کہ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کبھی کسی کو نیند کی گولی کھاتے دیکھا ہے؟ صحیح بات ہے یہ بھی۔ اور عمرہ کو دیکھیے کہ جتنے بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے وہ یہی ایلیٹ کلاس کے بڑے بڑے لوگ ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں کہ ذرا ڈاکٹر صاحب دیکھیے بچے کو کیا ہو گیا، اسے نیند نہیں آتی ہے، یہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے، یہ گھر والوں سے بات نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر غصہ پنپ رہا ہے، یہ ایگوسٹ ہو گیا ہے۔ جب آپ نے اس کو دنیا کی ساری لگژریز دے دی ہیں، جب آپ نے اس کے ہاتھ میں کائنات پوری ایک موبائل کے روپ میں دے دی ہے، جب آپ نے اس کو کمفرٹ زون میں رکھا ہے، تو پھر یہ بچہ یہ خود پسندی یا تنہائی کا شکار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے، یہ تو ایک خواہشات کا ایک سلسلہ جیسا بھی آپ نے بات کی، اور یہ کبھی نہ تھمنے والا سلسلہ ہے، تو موت کے ساتھ ہی تھمے گا۔ تو انسان نے اپنے لیے بے سکونی خود خریدی اور خود ہی پیدا کی، اور حلال اور حرام کی۔ یقینی طور پر اگر حلال آپ نے کیا تو برکت ہوگی، اور حرام کیا ہے تو اس کی اسی طرح سے آپ کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ لیکن اب دوسری طرف جیسے بھی آپ نے غربہ کی بات کی، پریشان تو وہ بھی ہے، بے سکون تو وہ بھی ہے۔ انہیں اگر وہ پریشان بھی ہیں تو کہیں پریشانی ان کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں یہ غربا وہ غربا نہیں ہیں جو حضرت سلمان فارسی ہیں، جو حضرت ابو ہریرہ ہیں، جو حضرت صہیب رومی ہیں، جو حضرت بلال بن حمامہ ہیں، تو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ فقراء صحابہ تھے جن کے لیے ان کا فقر ان کی زینت تھا، یہ وہ فقر تھا جس پر انہیں ناز تھا، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقراء صحابہ سے محبت تھی، انہوں نے کہا تھا مجھے اللہ نے ان کی محبت کا حکم دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک سردار تھا غالباً، عینیہ نام تھا ان کا،
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. عام الوفود کا زمانہ تھا غالباً، جس میں لوگ جوق در جوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے بعد آتے ہیں 9 ہجری میں. تو اسی میں وہ سردار بھی آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف باریابی چاہیے، ملاقات کی. اب اس مجلس میں یہ وہ تمام صحابہ، حضرت سلمان فارسی بھی موجود ہیں، حضرت صہیب بھی موجود ہے، حضرت بلال بھی موجود ہیں. اب یہ وہ فقراء صحابہ تھے جن کے پاس نہ گھر تھا، نہ ٹھکانہ، نہ کھانے پینے کا کوئی آسرا، نہ لباسوں کا ڈھیر تھا، لیکن جو تھا وہ ایمان کی زینت اور رسول پاک کی محبت تھی. اس مجلس میں یہ موجود تھے. اب جب یہ سردار آتے ہیں اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا سرگوشی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ جو صحابہ یہاں موجود ہیں ان کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال دیں، کیونکہ ان کا ظاہری حلیہ جو تھا اس سے ان کو اپنے آپ میں تھوڑی سی سبکی کا احساس ہو رہا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لباس کی جو انہوں نے کہا، یہ جو ان کے کلمات ہیں کہ ہمیں ان کی وجہ سے ناگواری اور کراہیت محسوس ہو رہی ہے ان کے لباس کو دیکھ کے، یا ان کی جو مہک ہے ان کے جسموں سے نکل رہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی کہ جو سورہ کہف کی آیات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، صرف اس کی محبت اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فقراء اور مساکین سے محبت کا حکم تھا، اور وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مساکین کے ساتھ زندہ رکھنا، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے فقیری کی حالت میں زندہ رکھنا، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، اور حشر کے دن میرا معاملہ مسکینوں کے ساتھ کرنا. یہ تو آپ نے صحابہ کرام کی بات کی ہے، تو حضرت علی تعالیٰ عنہ وہ جو تھے وہ بھی فقراء صحابہ میں سے تھے. ان کے پاس بھی کیا تھا؟ ان کا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عربی پہ زبان پر اگر کسی کو فراست اور بلاغت حاصل تھی تو حضرت علی کو تھی. ان کا ایک شعر جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ بڑا مشہور ہے ان کا کہ اللہ تعالیٰ میں تیری تقسیم پر راضی ہوں، تو نے جس کو جو دیا وہ دیا، لیکن تو نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا تو ہم تیری تقسیم پر راضی ہیں. یہی تو ساری بات ہے، یہی ساری بات ہے. آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں جو بے سکونی کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. آپ نے بھی فقراء صحابہ کی بات کی. عمرہ کو تو یہ ہے کہ بھائی پیسے آ رہے ہیں اور اس کو خرچ کرنا ہے، اس کو بے محابت جہاں جی چاہے خوب سے خوب تر کی طرف، بہتر سے بہترین کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. لیکن جو غرباء ہیں وہ رب کی تقسیم پر اگر راضی نہیں ہیں تو یہ ان کی بے سکونی کی وجہ ہے. اب رب کی تقسیم پر راضی کیا ہے؟ غالباً ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی ہدایت دی تھی جس پر کہ میں بڑی سختی سے کاربند رہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں جو بڑے بڑے صحابہ کو، حضرت امیر معاویہ تک کو تنبیہ اور سرزنش سے باز نہیں آتے تھے، دولت جمع کرنے کے خلاف تھے. کہتے تھے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دولت نہیں ہونی چاہیے انسان کے پاس. تو ایک اہم بات یہ تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے سے اوپر کو نہیں، اپنے سے کمتر کو بھی دیکھو. اپنے سے کمتر کو دیکھنے میں یہ ہوگا کہ انسان کے اندر صبر اور شکر پیدا ہوگا. صبر کہ میرے پاس جو ہے مجھے اسی پر قناعت کرنی ہے، شکر کہ جو میرے پاس ہے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. تو کمتر کو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی والدہ بھی آپ کو اس بات کی نصیحت کرتی ہوں گی، میری والدہ بھی یہ کہتی تھی کہ کبھی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھو جو محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں، جو کئی دن فاقوں کی حالت میں گزارتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کبھی بھی، میں چاہے وہ اپنی بات کریں چاہے دیگر ازواج مطہرات یا آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بات کریں، کہ ہمیں کبھی 2 دن لگاتار جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نصیب نہیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے بکری کے پائے آئے اور ہمیں اسے رات کا وقت تھا، ہمیں اسے اس کے ٹکڑے کرنے میں بڑی تکلیف ہوئی. تو کسی نے کہا ام المومنین آپ چراغ روشن کر لیتی. تو کہتی ہیں کہ اگر چراغ روشن کرنے کے لیے تیل ہوتا تو ہم اسے پی نہ جاتے. بھوک کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو اپنے سے اوپر کو نہیں، اپنے سے نیچے والوں کو بھی دیکھو. آج کے دور میں انسان جو ہے حرص اور ہوس کا شکار ہے. بے سکونی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر لالچ آ گئی ہے، اسے جو حاصل ہے وہ اس سے زیادہ پانے کی خواہش کرتا ہے، اور اس میں وہ تمام جذبات ابھرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا میں پہلا جو گناہ سرزد ہوا وہ کس بنیاد پہ تھا؟ پہلا گناہ جس حابیل نے قبل قتل کیا تھا. اس سے بھی پہلے جائیے،
اس سے پہلے جو جنت کے اس میں نکالا گیا، جو ابلیس نے ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے ظاہر سی بات ہے اس کے اندر میں آ گئی تھی. غرور اور تکبر بعد میں آیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ حسد. جی 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 جی. حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے بھی جب وہ آتا تھا دیکھ دیکھ کر جاتا تھا, ٹھوکر مارتا تھا اور اتنے غصے کا شکار تھا وہ. حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں اس وقت جان نہیں تھی. جی جی جی. لیکن اس کو یہ تجسس تھا کہ یہ ہے کیا چیز, یہ کون سی چیز ہے جو کہ آگے چل کر فرشتوں اور مجھ پر, یعنی وہ جن میں سے تھا, جن اور فرشتوں پر فوقیت پانے والی چیز ہے تو خاک کا پتلا. تو اس کے اندر حسد پیدا ہوا. یہی حسد آج بھائی کو بھائی کا دشمن بناتی ہے. حابیل اور قابیل کے اندر بھی حسد تھی, کیونکہ جب حکم آیا کہ اپنا اپنا نذرانہ پیش کرو, قربانی پیش کرو, تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. یہاں قابیل کے اندر حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو کچل کر مار ڈالا پتھر سے. آج کے دور میں جو بھائی بھائی کا دشمن ہے, سگے بھائی کا دشمن ہے, خون سفید ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حسد. اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ حسد کیا ہے, تو انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ رب کی تقسیم پر راضی نہ رہنا یہ حسد ہے. تو آج کے دور میں بہن بہن کی دشمن ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ اس وجہ سے دکھی نہیں ہیں کہ وہ دکھی کیوں ہیں, وہ اس وجہ سے دکھی ہیں کہ دوسرا سکھی کیوں ہے. سکھی کیوں ہے, وہ سکھی کیوں ہے. جی جی, آپ نے بڑی اچھی بات کہی. جب کبھی ہم اس طرح کا احساس ہوتا تھا نا, تو ہماری والدہ ایک وہ سنایا کرتی تھی, اس جنگ خندق کا شاید واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتی تھی کہ جب کچھ صحابہ نے بعد میں شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا حال یہ ہے, ایک ایک کھجور 2-3 لوگ جو ہے اس کو مل کر کے چوس رہے ہیں اور کاندھوں پہ ہمارے تلواریں لٹکی ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس بات کا شکر ادا کرو کہ ابھی تم جو ہے باتھ روم وغیرہ یہ صحیح کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا. یہ تو وہ اس کی بات ہوئی. اچھا, ایک اور بے سکونی کی طرف آ رہے ہیں آپ. رکیے ایک منٹ, یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا اس کے اندر ایک اور بہت خوبصورت بات ہے. اچھا. ایک صحابی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خندق میں, اور اپنا کرتا اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ, بھوک کے مارے برا حال ہے, میں نے پتھر یا اینٹ باندھ رکھی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا, اپنا دامن مبارک اٹھایا اور کہا کہ دیکھو 2 اینٹیں بندھی ہوئی تھیں, 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو رسول پاک کی سیرت تو ہمارے سامنے ہے, پھر بھی ہم سکون کی تلاش نہیں کرتے ہیں. بس آخر میں آ رہا ہے ایک اور بے سکونی. ہاں, آپ بتائیں کہ کون سی بے سکونی؟ وہ بے سکونی جو کہ جس کے اندر حضرت ابو صدیق اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے, یا اور تمام صحابہ, کہ وہ ان کو کیا سکون نہیں تھا جبکہ ان کو بشارت دے دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے اندر کہ تم جنتی ہو, کہ مجھ سے کم سے احتساب نہ ہوتا روز محشر کے لیے. جو بے سکونی تھی, یہی تو بے سکونی ہے جو چاہیے. یہی وہ بے سکونی ہے جو چاہیے کہ حضرت عمر فاروق اپنے وصال کے وقت, اپنے موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ اے عمر, کاش کہ تیری ماں نے تجھے جنانا ہوتا. حضرت عائشہ کہتی تھی کاش میں تبنا, ایک تنکا ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ کاش میں پتا ہوتا, بھیڑ بکریاں مجھے کھا گئی ہوتی. احتساب کا خوف, اگر یہ بے سکونی ہے تو پھر یہ 1000 سکون پر بھاری ہے. یہی وہ بے سکونی ہے جو مطلوب ہے, جو مقصود ہے, جس کی فکر میں صحابہ اکرام پریشان رہتے تھے. جا کر حضرت حذیفہ بن یمان سے پوچھ رہے ہیں, حذیفہ یہ تو بتا دو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بہت سے لوگوں کے ناموں کی ایک لسٹ بتائی ہے, ایک فہرست دی ہے کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, یہ منافق ہیں, کہیں میں تو ان میں سے نہیں ہوں. اور وہ دھاڑے مار کر رو رہے ہیں کہ یا امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں. تو یہ وہ بے سکونی ہے جو در حقیقت مطلوب ہے. یہی وہ بے سکونی تھی. آپ دیکھیں اس مقام اور مرتبے پر کہ ایک شخص حاکم وقت ہے, خلیفۃ المومنین ہے اور بے سکون ہے, یہ وہ بے سکونی ہے جو جنت کی طرف لے جاتی ہے. ایک وہ بے سکونی ہے جو آپ کے پاس دولت, جاہ و حشمت اور اقتدار کی صورت میں بھی سب کچھ موجود ہے لیکن بے سکونی ہے. حجاج بن یوسف, جی حجاج بن یوسف 20 سال عراق کا گورنر رہا. حجاج بن یوسف معمولی انسان نہیں تھا, صاحب علم و فراست تھا.
قرآن پاک پر اعراب لگائے، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بدکاری نہیں کی، تلوار کا دھنی تھا. اس کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف موسیٰ بن نصیر ہے، دوسری طرف محمد بن قاسم ہے. یہ فتوحات کس طرح سے حکومت اسلامیہ کی سلطنت کو وسیع کر رہی، حدود کو وسیع کر رہی ہیں. اس کے باوجود اس کے ظلم اور جبر کا معاملہ یہ تھا کہ بے شمار علماء کو، ہزاروں کی تعداد میں اس نے موت کے، صحابہ کرام کا بھی قتل، 2 صحابہ کا قتل اس پر ہے. حضرت آخری جو قتل کیا تھا وہ حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، ان کا قتل. ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ دیا حجاج ظالم ہے. یہ بات پہنچ گئی حجاج بن یوسف کے کانوں میں. بلایا، یہ بات کہی ہے تم نے؟ اب وہ بہادر اور نڈر انسان تھے. کہا ہاں میں نے کہی ہے. کہا کہ لے جاؤ ان کو، اس شخص کے یہاں سے لے جاؤ، فوری طور پر جو ہے اس کو، اس کی گردن اڑا دو. تو وہ جاتے ہوئے مسکراتے ہیں. تو حجاج پوچھتا ہے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ میں اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ڈھیل دے رکھی ہے. کہتے ہیں کہ ان کی گردن میرے سامنے اسی وقت جو ہے وہ اڑا دو. جلاد جب ان کی گردن اڑانے لگتا ہے تو وہ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنا رخ میں نے تیری طرف کیا اور میں راضی ہوں تیری اس رضا پہ. آج کے بعد کسی کو، حجاج کو کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری قتل ہو. اور کہتے ہیں کہ جب ان کی گردن اڑائی گئی، جب انہیں شہید کیا گیا تو اتنا خون بہا کہ پورا دربار جو ہے وہ خون سے لت پت ہو گیا. پوچھا گیا کہ اتنا خون کیسے؟ کہا یہ جو انسان موت سے بے خوف ہوتا ہے اس کے جسم میں خون اسی طرح سے ٹھاٹھے مارتا ہے، وہ اسی طرح سے فراوانی کے ساتھ بہتا ہے. کہتے ہیں کہ اس ظلم کے نتیجے میں، ظلم بھی ایک بے سکونی کی وجہ ہے، اس طرف لا رہے ہیں ہم آپ کو کہ بے سکونی کی بہت بڑی وجہ بے انصافی اور ظلم ہے. تو حجاج کو جو بے سکونی کی موت ملی ہے، جو دردناک اس کا انجام ہوا ہے کہ اسے زمہریری نام کی ایک بیماری ہو گئی تھی جس میں سردی کا احساس ہوتا تھا. انگیٹھیاں جلا کر اس کے قریب رکھ دی جاتی تھیں لیکن وہ کہتا تھا اور قریب لاؤ، اور قریب لاؤ، یہاں تک کہ اس کی کھال جل جاتی تھی. اس کے پیٹ میں ایسا سرطان ہو گیا تھا کہ جب اطباء نے اس کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور واپس نکالا تو اس میں ایسے کیڑے تھے کہ جن کی بدبو سے لوگ کوسوں دور بھاگ گئے. تو جو طبیب بھاگتا ہے وہ کہتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو میرا علاج کر. کہتا ہے تیرا علاج نہیں ہے، تیری بیماری جو ہے زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے. تو ظلم یا بے انصافی یہ بھی بے سکونی کی ایک وجہ ہے. ناظرین، آج ہمارا موضوع تھا کہ بے سکونی کیوں. بڑی تفصیل سے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا. اب دیکھ لیے آپ بے سکون کیوں ہیں، اپنا احتساب خود کیجئے. ایک تو آپ دنیا کی وجہ سے بے سکون ہے یا آخرت کی وجہ سے بے سکون ہے. اگر آخرت کی وجہ سے بے سکون ہے تو اللہ تعالیٰ کو بے پناہ پسند ہے. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شمولیت کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ. شکریہ. تو ناظرین، راز زندگی میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This program presented by Fortune Basmati Rice.